अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 3 निजात दहिंदा बाय निगर सीमा एपिसोड 4। इस उम्र में ज़मीन पर बैठ जाओ तो उठना मुश्किल हो जाता है मोहम्मद सईद। नजमुन्निसा उन्हें देख रही थी। मैं तो बिल्कुल नहीं बैठ सकती। बस अल्लाह अब चलते फिरते उठा ले दुनिया से, किसी पर बोझ ना बनाए। तुम्हें देख लिया, अब कोई हसरत नहीं रही। तुम्हारे बेटे को भी देख लूँगी, अल्लाह ने चाहा तो। जी। मोहम्मद सईद सोफे पर बैठ गए थे। उसे कहना, देर ना करे, हम तो यहाँ चिरागे सहरी हैं, बुझे के बुझे। जी। मोहम्मद सईद का सर झुका हुआ था और नजमुन्निसा उन्हें बड़े जोशो खरोश से अपने हल्का अहबाब में मौजूद लड़कियों की तफसील बता रही थी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो अपनी कुदरत और कुव्वत की वजह से हर एक से ऊंचा और अपने मुकम्मल फजल और एहसान की वजह से हर एक से नज़दीक है। वो हमेशा से है, हर चीज़ से पहले है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे रास्ता दिखाए, क्योंकि रास्ता दिखाने वालों में से वही सबसे करीब है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और भेजे हुए रसूल हैं। हेनरी आंखें मूंदे हुए सोफे की पुश्त से टेक लगाए। हस्बे आदत सामने पड़ी सेंटर टेबल पर पाँव रखे हुए नीम दराज था और सीडी प्लेयर में सीडी लगी हुई थी। ये उन सीडीज में एक थी जो तलहा अहमद ने उसे दी थी। ये सीडी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फरमूदात पर मबनी थी और अंग्रेज़ी तर्जमा था। सब सीडीज़ अंग्रेज़ी में थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, कुछ अहादीस, चारों खुलफाए राशिदीन के मुतल्लिक मालूमात और चंद कुरानी सूरतों का अंग्रेज़ी में तर्जमा। उसने बहुत ध्यान से सारी सीडीज़ सुनी थी। उन 3 दिनों में उसने सिर्फ यही काम किया था। उन सीडीज़ के अलावा उसने कितनी ही मज़ीद किताबें पढ़ डाली थी और ये सब लिखने वाले आसाई मज़हब के पैरोकार थे। आरसी बोडले की द मैसेंजर, सर विलियम की लाइफ ऑफ मोहम्मद भी थी, बी स्मिथ की मोहम्मद एंड मोहम्मद एनसिन और ई ब्लाइन की क्रिस्टियनिटी, इस्लाम एंड नेग्रोल। इन सब किताबों में लिखने वालों ने इस्लाम की हकानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम किया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था कि ईसाई राहबों ने इस्लाम की नहायत भयानक तस्वीर पेश की है जो बिल्कुल गलत है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम हस्ती और सही मायनों में इंसानियत के निजात दहिंदा हैं। बी स्मिथ ने लिखा था कि अगर किसी इंसान के बारे में कहा जा सकता है कि वो रज़ाए इलाही से हुक्मरानी कर रहे थे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसने इन सारी किताबों को पढ़ा था। विल्सन, जो कुछ देर पहले दबे पांव अंदर आया था, काफ़ी के खाली बर्तन उठाकर जा चुका था। उसने ध्यान सीडी की तरफ जमाने की कोशिश की। याद रखो, दुनिया का चश्मा गदला और गाढ़ दलदली है। ये देखने में भली और अंदर से तबाह कर देने वाली है। ये मिट जाने वाला धोखा, डल जाने वाला साया और डूब जाने वाली रोशनी है। खुदा के बंदो, ये वक्त गनीमत है। अभी हदायत के रास्ते खुले हैं, अभी ज़िंदगी की घड़ियाँ बाकी हैं। हेनरी ने टेबल से टांगें हटाकर नीचे रखी और सीधा बैठ गया और सोचा, तलहा अहमद वापस आ चुके होंगे। मुझे ये सीडीज़ उन्हें वापस कर देनी चाहिए। उसने उठकर सीडी प्लेयर ऑफ किया और सारी सीडी समेटकर शॉपिंग बैग में डाल ली। टेबल से मोबाइल उठाया। क्रिस्टी ने फिर दोबारा फ़ोन नहीं किया था। ओह, आज क्या तारीख है? 6 मई। 6 मई। अबू साले, अहमद, आलिया सब छुट्टियां गुजार कर वापस आ गए होंगे। पता नहीं इन छुट्टियों में वो कहाँ गए होंगे। और नूरान भी तो वापस आ गई होगी। नूरान, उसके दिल को धक्का सा लगा। नूरान की शादी होगी और वो बहुत खुश होगी। पता नहीं शादी के बाद कैसी लगेगी, शायद अजनबी अजनबी सी। और खदीजा कह रही थी, शादी के बाद मशरकी लड़कियां बहुत खूबसूरत लगने लगती हैं। पता नहीं वो हॉस्टल आ गई होगी या अपने भाई के घर होगी। उसने सोचा, तला अहमद को सीडीज़ देकर हॉस्टल जाऊंगा, अबू साले से मिलने। क्या खबर वो भी नज़र आ जाए, मशरकी दुल्हन। वो होले से हंसा और टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाईं। विल्सन, मैं जा रहा हूँ और डिनर बाहर ही करूँगा। इतने दिन घर में बंद रहकर उसका दिल घबरा रहा था। आज लंबी ड्राइव करूँगा, किसी अच्छे से होटल में डिनर करूँगा और इंजॉय करूँगा। क्या खबर ये जो दिल पर बोझ सा है कम हो जाए। विल्सन को बताकर वो यूं ही बालों में उंगलियां फेरता हुआ बाहर निकल आया।
آج سینٹر میں بہت رونق تھی۔ عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ لوگ تھے اور پرجوش سے کسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ طلحہ احمد بھی ایک طرف کھڑے کسی سے بات چیت کر رہے تھے۔ ابو صالح بھی اسے ایک کونے میں کھڑا نظر آ گیا۔ اس نے سیڈیز کا پیکٹ طلحہ احمد کو پکڑایا اور ابو صالح کی طرف بڑھ گیا۔ ابو صالح کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ابو صالح، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے ابو صالح کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں۔ ابو صالح نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہنری، تم نے سنا؟ انہوں نے اسے مار دیا، شہید کر دیا۔ کسے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے عامر چیمہ کو۔ وہ ایک پاکستانی لڑکا تھا اور مشن گلیڈ یاہ کی یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ پہنچ گیا تھا اس تک، جرمن اخبار ڈیولیٹ کے ایڈیٹر تک، اسے مارنے کے لیے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ ہنری حونق سا بنا ابو صالح کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری طرح ہنری، میری طرح۔ وہ بھی اسے قتل کرنے گیا تھا جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو صالح کی آواز بھرا گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہنری اب سمجھا تھا تو ابو صالح جیسا کوئی دیوانہ تھا جو مارنے گیا اور پھر مارا گیا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور برنر میں موبٹ پریزن میں ڈال دیا اور 44 دن اذیتیں دے دے کر 4 مئی کو شہید کر دیا۔ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر قربان ہو گیا اور میں بد نصیب۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو اس نے انگلیوں کے پوروں سے آنسو صاف کیے۔ اس کا جذبہ صادق تھا ہنری، میرے اندر کہیں کھوڑ تھا، دنیا چھپی بیٹھی تھی اندر، تبھی تو کتنا خوش نصیب تھا۔ ہنری حیران سے ابو صالح کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں دکھ تھا، حسرت تھی۔ کیا موت بھی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے کہ اس کے نہ ملنے پر پچھتاوا ہو اور حیرت ہو؟ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مرتبہ جو وہ 28 سالہ لڑکا حاصل کر گیا۔ لوگ ٹولیوں میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے مسلسل اسی موضوع پر بات کر رہے تھے اور ہنری ان کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ کچھ انگریزی میں بات کر رہے تھے، ہنری دیکھ رہا تھا۔ اکثر کی کیفیت ابو صالح جیسی ہی تھی۔ پھر طلحہ احمد نے کچھ کہا تھا کہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے جو چہرے سے عربی لگتا تھا اذان دی۔ ہنری کے دل پر ہر لفظ ضرب لگا رہا تھا، حالانکہ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھتا تھا۔ پھر صفیں درست ہوئیں اور ایک صاحب نے امامت کرائی۔ ہنری ہال کے کونے میں خاموش بیٹھا انہیں نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی نماز کے ٹائم پر نہیں آیا تھا، وہ ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد آتا تھا، لیکن آج اس کا خیال ہاسٹل جانے کا تھا، اس لیے وہ جلدی نکل آیا۔ نماز میں وہ لوگوں کو سجدہ کرتے، اٹھتے اور بیٹھتے دیکھتا رہا۔ اپنے رب کے حضور جھک جا، کسی سیڑھی کا جملہ دل پر آ گرا تھا۔ یہ منظر اس کے دل پر ہیبت سی طاری کر رہا تھا اور سحر بھی۔ نماز کے بعد سب نے دعا مانگی۔ عامر شہید کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وہ خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ اس کے معنی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نماز کے بعد طلحہ احمد نے مختصر سا عامر شہید کے متعلق بتایا اور ان سب لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر جانیں قربان کی تھیں۔ کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابو صالح بھی ان میں سے ایک تھا۔ وہ حیرانی سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک کونے میں سے کوئی بولا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کی داڑھی کے آدھے سے زیادہ بال سفید تھے اور شاید کچھ گا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، آواز بلند تھی۔ یکدم سب خاموش ہو گئے۔ حال میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی۔ دیر و زدر بستان سرا، ہمہ تو تیاں خوش نما، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ۔ اور قمر یوں بھی شوق سے ڈالے سر طوق میں، کہتی تھیں اپنے ذوق میں، کشف الدجیٰ بجمالہ۔ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا چار سو، حسنا جمیع خصالہ۔ ہنری سمجھ نہیں رہا تھا، لیکن اس شخص کی آواز میں سوز تھا۔ دل پگھلتا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ چڑیوں کے سن کر چہ چہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ،
صلو علیہ وآلہ۔ سب نے اس کی آواز کے ساتھ آواز ملائی تھی، حال میں ایک گونج سی تھی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اس نے رخ موڑ کر ابو صالح کی طرف دیکھا، وہ بھی آنکھیں بند کیے ہوئے جھوم رہا تھا، صلو علیہ وآلہ۔ اس نے خود کو بھی کہتے سنا، دل پر ایک زوردار ضرب پڑی تھی اور ایک عجیب سی جذب کی کیفیت میں وہ کہہ رہا تھا، صلو علیہ وآلہ۔ اس کی آواز خود بخود بلند ہوگی، پھر یکا یک حال میں خاموشی ہوگی، صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابو صالح نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ بھی خاموش ہو کر حیران سا اسے دیکھنے لگا، یہ ابھی وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے ایک نظر حال میں دوڑائی، کئی لوگ آنسو پوچھ رہے تھے۔ اس نے اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے رخسار بھی گیلے ہو رہے تھے۔ وہ حیران سا ہاتھ اپنے سامنے پھیلائے انہیں دیکھ رہا تھا، کیا اس پر کوئی سحر طاری کر دیا تھا؟ یہ شخص ابھی کیا گا رہا تھا؟ اس نے ابو صالح سے پوچھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا میں کہا گیا کلام گا رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگزیدہ ہستی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے نبی۔ جورجیو کی کتاب کے اوراق اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ وہ ہستی جو انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے، جنہوں نے اس ذلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو برائیوں کے اندھیرے سے نکالا۔ آج طلحہ احمد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بول رہے تھے۔ آج ان کا لہجہ اور آواز آنسوں میں ڈوبی تھی، ہر روز سے زیادہ سحر طاری کرتی، دل میں اترتی۔ ہنری مبہوت سا بن گیا تھا، وہ وہی کچھ بیان کر رہے تھے اس نے جورجیو کی کتاب میں پڑھا تھا، لیکن آج لفظ دل پر جو تاثر چھوڑ رہے تھے وہ بہت مختلف تھے، دل اور روح کو جھنجھوڑتے ہوئے سے۔ طلحہ احمد بول رہے تھے اور سب ساکت سن رہے تھے، دل گواہی دے رہا تھا، ہاں وہی ہستی ہے برگزیدہ، سب کے لیے نجات دہندہ۔ دل گواہی دے رہا تھا لیکن ہونٹ بھینچے بیٹھا تھا۔ لوگ رخصت ہوتے ہوئے ایک بار پھر عامر چیمہ کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ وہ ابو صالح کے ساتھ ہی طلحہ احمد کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آیا تھا۔ تم چھٹیوں میں کہیں گئے تھے ابو صالح؟ وہ جس کیفیت میں گرا ہوا تھا اس نے اس سے باہر آنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں برمنگھم چلا گیا تھا اپنے کزن کے پاس۔ ابو صالح اب بھی افسردہ سا تھا۔ باقی سب لوگ بھی آگے ہوں گے؟ اپنے گروپ کے سب لوگ یہاں ہی تھے سوائے فرینک اور بوب کے۔ اچھا، نور العین کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ آ گئی ہے، لیکن اس نے نہیں پوچھا۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اس نے ابو صالح کی طرف دیکھا۔ تم کہاں جا رہے ہو اب؟ گھر۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آج دل بہت اداس ہے ہنری۔ ابو صالح نے اس کی طرف دیکھا۔ تم لوگ؟ ہنری کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا۔ ابو صالح کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر جھکا لیا۔ ہاں، نور العین بھی واپس آ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے یاد آیا، لیکن خدیجہ بتا رہی تھی اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ کیا؟ اس کا ہاتھ کانپا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تمہیں ابھی ڈرائیو نہیں کرنی چاہیے ہنری، ابھی تمہارا بازو۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ تم کہو کیا کہہ رہے تھے؟ بظاہر اس نے نارمل انداز میں کہا، لیکن اندر دھڑکنوں نے ادم مچایا ہوا تھا۔ کچھ خاص نہیں، نور آن کی شادی ملتوی ہو گئی ہے۔ اس کے جس کزن کے ساتھ اس کی شادی ہونا تھی، چچا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ لوگ امریکہ سے نہیں آ سکے تھے، اور نور العین صرف 15 دن کے لیے تو گئی تھی، سو اب 2 ماہ بعد اس کے فارغ ہونے کے بعد ہی شادی ہوگی۔ ابو صالح نے خدیجہ سے سنی سنائی ساری بات بتا دی۔ اوہ، میں شاید اس لڑکی کو کبھی دل سے نکال نہ سکوں گا۔ دل پر یکدم مایوسی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے جو اچانک چراغاں ہوا تھا وہ ماند پڑ گیا تھا۔ میں نے کب اسے طلب کیا، کب اسے مانگا؟ جو خوشی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ طلب کرو، مانگو، وہ دے گا۔ وہ کبھی اپنے بندے کی التجا رد نہیں کرتا، طلحہ احمد کہہ رہے تھے۔ لیکن دنیا کے بجائے آخرت مانگو، راہ نجات طلب کرو، صراط مستقیم کے لیے جھولی پھیلاؤ۔ ابو صالح کو وہ ڈراپ کر کے سیدھا گھر آیا تھا۔ ڈنر کا موڈ نہیں تھا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، دل مختلف کیفیات کی زد میں تھا۔ نجات دہندہ صرف وہی ہیں۔ دنیا کفر کے اندھیروں میں گری تھی کہ اللہ نے انہیں پیغام دے کر بھیجا، اور پھر روشنی اتنی پھیلی کہ اس کے چکا چوند سے اندھے لوگوں کو بینائیاں مل گئیں۔ طلحہ احمد مسلسل کاندھوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ رحمت دو جہاں انبیاء تاج و تحت نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ وہ سیدھا اسٹڈی میں آیا تھا۔ ولسن نے ایک نظر اسے دیکھا
اور پھر ڈنر کی تیاری کرنے لگا۔ ولسن، اس نے اسے آواز دی، میں صرف کافی لوں گا۔ یس سر۔ ولسن نے سر خم کیا۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کے پاس کھڑا اس پر پڑی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جورجیو کی کتاب، مسلمان مصنفین کی کتابیں، کچھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اس نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا، کچھ احادیث پر، ایک دو کتابیں قرآن کی کچھ صورتوں کے ترجمے پر مبنی تھیں، لیکن یہ سب ابھی اس نے نہیں پڑھی تھی۔ جورجیو کہتا تھا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اگر کوئی شخص عربی جانتا ہو تو اس پر تہ دتر معنی واضح ہوتے ہیں۔ ہر آیت اپنے اندر جو سحر رکھتی ہے وہ مختلف کیفیات طاری کر دیتی ہیں، اور اسے صرف ایک عربی جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ کاش میں عربی جانتا ہوتا جورجیو کی طرح۔ دل میں ایک خواہش سی پیدا ہوئی، پر یہ کون سا مشکل ہے، لوگ اتنی زبانیں سیکھتے ہیں، فرانسیسی، جرمن، رشین، چینی، تو میں عربی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اس نے دل ہی دل میں ارادہ باندھا اور دا پرافٹ اٹھا لی۔ یہ کتاب بھی ابھی تک وہ پڑھ نہیں سکا تھا۔ یہ کیا آخر؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کر ورق گردانی شروع کر دی۔ وہ اپنا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ دل کو بار بار جھٹکے سے لگ رہے تھے۔ کیا مجھے بھی ڈیڈ کی طرح ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ ایک لمحے کو اس نے سوچا اور بایاں بازو اوپر اٹھایا، لیکن یہ درد نہیں تھا، یہ تو کچھ اور تھا۔ مدھم مدھم سی کسک تھی، بے چینی تھی، اضطراب تھا، لمحہ لمحہ بعد جیسے کوئی دل کو دباتا ضرب لگاتا تھا۔ یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، پھر بھی صبح مجھے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس نے سوچا اور کتاب دیکھنے لگا۔ یہ سوانح عمری تو نہیں ہے، لیکن شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات یا احکامات ہیں جو افسانوی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ اسے تحریر اچھی لگی۔ نور العین صحیح کہتی تھی کہ اس کے لفظوں میں جادو ہے۔ اس نے چند صفحے پڑھ کر کتاب پھر رکھ دی اور پاکٹ سے موبائل نکال کر کرسٹی کا نمبر اسکرین پر آ رہا تھا، اس نے آف کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ساتھ ہی فون کی بیل ہونے لگی۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھا فون کو دیکھتا رہا۔ ولسن نے اندر آ کر ریسیور اٹھایا، ایک نظر ہنری پر ڈالی اور ہیلو کہا۔ جی ہنری صاحب گھر پہ نہیں ہیں۔ اس نے مطمئن ہو کر کرسی کی پشت سے سر ٹیک لیا۔ وہ جانتا تھا کرسٹی کا فون ہوگا، اس لیے اس نے ولسن سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا تمہارا کرسٹن؟ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا یہ لڑکی سچ مچ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے؟ اس نے سوچا، لیکن اس نے دل کو ٹٹولا، میں تو اس سے محبت نہیں کرتا، اور اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا تب بھی یہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی رہے گی، جبکہ یہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہے اور مشن کے تحت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے، اور ان کے کام نے ہرگز مجھے متاثر نہیں کیا۔ یہ لوگ بڑے خطرناک منصوبے رکھتے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے، کسی ایک قوم کے خلاف منظم سازش۔ وہ یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اسے اپنے خیالات پر حیرت ہوئی۔ میں بالکل ڈیڈ کی طرح سوچنے لگا ہوں۔ اگر میں ایسا سوچ رہا ہوں تو کچھ غلط تو نہیں؟ ایک ایسے دین کے خلاف تمام یورپی ملکوں کا اکٹھا ہو کر سازشیں کرنا جو سچا اور صحیح دین ہے۔ وہ ٹھٹک گیا۔ میرا خیال ہے ڈیڈ، میں اور آپ ایک بار پھر اکٹھے ہونے والے ہیں۔ وہ ہولے سے ہنسا، لیکن یکدم دل پر اضطراب چھا گیا۔ دروازے کھل رہے تھے، بند ہو رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اللہ ایک ہے، وہ واحد ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ طلب کرو، مانگو، اور جب تمہاری روح تم کو دعا کی طرف بلائے تو تم اپنے بہتے ہوئے آنسو لے کر اس کی طرف جاؤ، خلیل جبران نے کہا تھا۔ اس نے اپنے اندر آنسوؤں کو پھیلتے محسوس کیا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا، لیکن اضطراب تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ حد سے سوا تھی، آنکھیں خشک تھی، لیکن اندر کنمن ہو رہی تھی، اور وہ بھیگتا جا رہا تھا۔ یا ارحم الراحمین، اسے سیدھا راستہ دکھا، اسے راہ ہدایت پر چلا۔ وہ بے قصور ہے، قصوروار تو میں ہوں۔ میں نے اسے صحیح راستے پر نہیں ڈالا، اسے توحید اور شرک میں فرق نہیں بتایا۔ یا رب العالمین، میرے گناہ کی سزا اس سے نہ دے، اس کے دل میں اپنی اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کر دے۔ وہ دعا مانگ رہے تھے اور آنسو ان کی پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تھی اور پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، اور ان کے لبوں سے گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی، ہنری، ہنری۔ شاید انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر پڑی بوتل سے پانی نکال کر پیا۔ کیا خواب تھا؟
انہوں نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ تنگو تاریک اور اندھیرے راستوں میں ہنری کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ہنری انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ ان کی آواز سن رہے تھے۔ ڈیڈ، ڈیڈ آپ کہاں ہیں؟ یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ ہنری، ہنری، وہ دیوانہ وار اسے پکارتے ہوئے تنگو تاریک اندھیری گلیوں میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ پھر انہوں نے گلاس ٹیبل پر رکھا، چہرے سے پسینہ پونچھا۔ ایسا اور اس سے ملتا جلتا خواب وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے ایک بار۔ ہنری جہاں کھڑا تھا وہ سراسر ان کی غلطی تھی۔ وہ بے چین سے ہو کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گئے۔ پھر پتہ نہیں انہوں نے کیا پڑھا تھا، کتنے نفل، کتنی نمازیں، نماز توبہ، نماز حاجت، جو انہیں یاد آ رہا تھا پڑھ رہے تھے۔ اور اب کتنی دیر سے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ اے الرحمن الرحیم، اسے آگہی دے۔ اسے ان کے لب ہل رہے تھے اور آنسو ان کے رخساروں پر سے ہوتے ہوئے ان کی گردن اور گریبان کو بھگو رہے تھے۔ بہت دیر بعد انہوں نے ہاتھ نیچے گرائے اور سجدے میں گر گئے، اور پتہ نہیں کتنی ہی دیر سجدے میں گرے دعا مانگتے رہے۔ جب سر سجدے سے اٹھایا تو باہر صبح صادق کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ وہ اٹھے اور جائے نماز کا ایک کونا موڑ دیا اور جائے نماز وہاں ہی بچھی رہنے دی۔ ابھی کچھ لمحوں میں فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ بیڈ کے کنارے پھر بیٹھتے ہوئے ان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے سانتا ہار کے گھر میں جا پہنچے تھے۔ کبھی کبھی ہاجرہ یوں جائے نماز کا کونا موڑ کر اٹھ جاتی تھی، تب انہیں کچھ مزید نفل وغیرہ پڑھنے ہوتے تھے، لیکن مجبوراً کسی کام سے اٹھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ایک بار نجم النساء سے پوچھا تھا، یہ اماں جائے نماز کا کونا کیوں موڑ دیتی ہیں؟ تاکہ جائے نماز خالی دے کر شیطان آ کر نماز نہ پڑھنے لگے۔ نجم النساء نے بتایا تھا، اور وہ کتنی ہی دیر تک ہنستے رہے تھے۔ بھلا شیطان کو اگر نماز ہی پڑھنا ہوتی تو آسمانوں سے کیوں نکلتا؟ اور یہ تو اچھی بات ہے نا چھوٹی اپا، کہ شیطان جو ہمیں نماز پڑھنے سے روکتا ہے خود بھی نماز پڑھنے لگے، پھر تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے عبدالرب کو بھی یہ بات بتائی تھی، اور دونوں ہی اس بات پر بہت ہنسے تھے۔ لیکن آج بالکل غیر ارادی طور پر انہوں نے بھی جائے نماز کا کونا موڑ دیا تھا اور لبوں پر یوں ہی دھیمی دھیمی مسکراہٹ لیے پھر وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ اور جب صبح کی نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹے تو نجم النساء ہاتھوں میں چائے کا کپ اٹھائے آ گئی۔ یہ تم نے عبدالعلی اور عبدالعزیز سے کیا کہا؟ گھر لینا چاہتے ہو؟ کیوں؟ تم ایک تنہا کسی پر بوجھ نہیں ہو۔ عظیم کہہ رہے تھے بھائی صاحب سے کہو ساری زندگی اب ہمارے ساتھ رہیں، ہم دو جی ہیں۔ شکر ہے جو یہ نواسی بھی پڑھائی کی غرض سے ادھر کی ہوئی ہے، بچے بیاہ دیے ہیں۔ سچ کہتی ہوں محمد سعید، تمہارے آنے سے عظیم بہت خوش ہیں۔ عظیم کو تو ایک ساتھی مل گیا، بیٹے دونوں بس عید وغیرہ پر آتے ہیں، وہ بھی ان کی فرما برداری اور محبت ہے، جہاں بھی ہوں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے آپا، لیکن آپ بھول گئی ہنری کو، وہ آئے گا تو اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ اب بیٹے اور بہو کے ساتھ اچھا تو نہیں لگے گا کہ؟ انہوں نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ رات بھر کی گریازاری کے باوجود وہ نڈھال نہیں تھے۔ ارے میں تو بھول ہی گئی، کیا بات ہوئی تھی تمہاری بچے سے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ محمد سعید کب آ رہا ہے؟ آ جائے گا آپا، جلد آ جائے گا۔ انہیں خود اپنے لہجے کے یقین پر حیرت ہوئی۔ یا اللہ، تو بڑا رحمان و کریم ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے مولا میری پھیلی ہوئی جھولی میں بھی قبولیت کے سکے ڈال دے۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ وہ ایک ایک مکان کے نمبر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک دو لڑکے اس کے دائیں بائیں آ گئے۔ غالباً وہ اس کے پیچھے ہی تھے۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ادھر نکال سارا مال۔ ایک نے اس کے بازو کو جھٹکا دیا، جبکہ دوسرے نے اس کے دائیں کندھے پر لٹکے بیگ پر ہاتھ مارا تھا۔ غیر ارادی طور پر بیگ پر اس کی گرفت مضبوط ہوگی۔ چل نکال، جلدی کر۔ دوسرے نے اس کے بازو کو پھر جھٹکا دیا۔ اسے لگا جیسے اس کا بازو کندھے سے اکھڑ جائے گا۔ بے اختیار دایاں ہاتھ اس نے بائیں کندھے پر رکھا۔ سن نہیں رہا؟ کانوں میں روئی ڈال رکھی ہے؟ پہلے نے اس کے گال پر گھونسا مارا۔ ایک لمحے کو اس کا سر گھوم گیا۔ انگریز ہے، دوسرے نے گالی دی۔ منی منی ڈالر۔ اب کے پہلا بولا تو ہنری نے ہونٹ سکیڑے۔ اوہ! ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ مین روڈ پر ٹیکسی سے اترا تو اس نے سڑک کراس کر کے مسجد کے ساتھ اس چھوٹی سی دکان کے پاس رکا اسٹریٹ نمبر 8 کا پوچھا تھا، اور سامنے منی چینجر کا بورڈ پڑھ کر وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔
ایک ٹیبل کے پیچھے بیٹھے شخص سے اس نے $10 کی پاکستانی کرنسی لی تھی۔ شاید وہاں سے ہی یہ دونوں اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ وہ کئی گلیاں مڑ کر اب اسٹریٹ نمبر 8 میں داخل ہوا تھا۔ یہ گلی اندر کی طرف تھی، وہاں کافی اندھیرا تھا۔ ایک دو گھروں کے پورچ میں جلتے ہوئے بلب کی مدھم سی روشنی گلی میں آ رہی تھی، لیکن جہاں اس وقت ہنری کھڑا تھا وہاں روشنی ناکافی تھی۔ ہنری کے والٹ میں اس وقت زیادہ سے زیادہ $60-70 اور چند سو کی پاکستانی کرنسی تھی جو ابھی ابھی اس نے لی تھی۔ ٹریولنگ چیک وغیرہ سب اس کے بیگ میں تھے۔ ہنری کا والٹ نکالنا چاہا کہ ان کے حوالے کر کے خلاصی پا لے، شاید اس کا ارادہ نہیں ہے کچھ دینے کا۔ دائیں طرف والے لڑکے نے کہا۔ اس کی ٹانگوں پر کس کے لات جمائی وہ بلبلا گیا۔ دوسرا بھی اس پر پل پڑا۔ ہنری کی پوری کوشش تھی کہ بیگ ان کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اس میں اس کا پاسپورٹ اور سب کاغذات وغیرہ بھی تھے، مکے، گھونسے، لاتیں۔ ہنری نے بمشکل جب پاکٹ سے والٹ کھینچ کر بڑھایا تو ایک نے اسے جھپٹ لیا اور دوسرا بیگ کھینچنے لگا۔ ایسے نہیں دے گا، اور ساتھ ہی چاقو کھلنے کی کڑکڑاہٹ ہوئی۔ ایک لمحہ کو تو لگا جیسے سر میں چاقو رگڑ کھاتا ہوا گزر گیا۔ جلن سی ہوئی تھی۔ بس چھوڑ دو لفنگو۔ اسی لمحے ساتھ والے گھر کا گیٹ کھلا تھا اور کوئی داڑا تھا۔ گارڈ، بون ڈالو سالوں کو۔ گارڈ کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ لڑکے گارڈ اور شخص کو دے کر بھاگ گئے۔ ہنری بمشکل اٹھا تھا، اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ کس کے گھر جانا ہے میاں؟ گارڈ سے نکلنے والا 1.5 عمر شخص پوچھ رہا تھا۔ ہنری نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا۔ وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ پلیز۔ ہنری نے اسے ملتجی نظروں سے دیکھا۔ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو انگلش میں بات کریں۔ فارنر، گارڈ نے جو ایک ریٹائرڈ فوجی تھا ایک قدم آگے بڑھ کر پوچھا۔ یس یس۔ ہنری نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا سر پوری طرح چکرا رہا تھا اور اسے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ تاہم اس نے بمشکل گارڈ کو سمجھایا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اوہ ہاں۔ گارڈ نے سامنے والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لوگ تو آج شام کو ایک ویگن میں لد لدا کر کہیں گئے ہیں۔ یہ سامنے ہی رہتے تھے۔ کچھ غیر ملکی تھے، انگریز، اور کچھ پاکستانی بھی تھے۔ ہنری نے بمشکل مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اسی گھر کے پورچ میں غالباً 0 کا بلب جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں گیٹ پر بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہاں قریب کوئی ہوٹل ہوگا۔ اس نے رومال کو الٹا کر ناک کے نیچے رکھا۔ غلطی تو اس کی تھی، اسے آنے سے پہلے کرسٹن کو فون کر لینا چاہیے تھا۔ ہوٹل؟ گارڈ سوچ میں پڑ گیا۔ استاد جی، ماں کہہ رہی ہیں ان صاحب کو گھر لے آئیے۔ وہ جس گھر کے سامنے کھڑا تھا اس کے پڑوس میں سے کسی نے آواز دی۔ استاد جی کچھ بڑبڑائے تھے، ہنری سمجھ نہ سکا۔ آئیے آئیے صاحب۔ ہنری ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ جس علاقے میں تھا یقیناً یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہوگا، رہائشی ایریا تھا اور کوئی نئی اسکیم لگتی تھی، یا اگر اسکیم بنے کچھ عرصہ بھی ہو گیا تھا تو زیادہ آبادی نہیں تھی۔ شروع کے کئی گھروں میں اندھیرا تھا اور کئی جگہ اینٹوں ریت بجری کے ڈھیر بتا رہے تھے کہ تعمیرات جاری ہیں، اور رات کے اس وقت جب غالباً 11:30 بج رہے تھے۔ اگر وہ کسی نہ کسی طرح مین روڈ پر پہنچ بھی جاتا تو ضروری نہیں تھا کہ اسے کوئی کنوینس مل جاتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لڑکے ان تعمیر ہونے والے پلاٹوں یا اندھیری گلیوں میں کہیں چھپے بیٹھے ہوں گے اور وہ اب کے اپنے بیگ سے بھی محروم ہو جائے گا۔ وہ شخص کے پیچھے چلتے چلتے ایک کشادہ سے ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ روشنی میں اس نے دیکھا اس کے بازو اور گھٹنوں پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ ہچکچایا۔ بیٹھو بیٹھو میاں، سٹ ڈاؤن۔ وہ شخص اسے بٹھا کر غائب ہو گیا تھا۔ اس نے سر تھام لیا۔ ناک سے اب بھی خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، رخساروں پر بھی جلن ہو رہی تھی۔ تبھی آگے پیچھے 2 خواتین اندر داخل ہوئیں۔ ایک کی عمر تو 60 سال سے زیادہ ہی ہوگی، جبکہ دوسری 40-45 کی لگ رہی تھی۔ ہنری احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عمر رسیدہ خاتون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ چچ، کم بختوں نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا معصوم کا۔ وہ بڑبڑائیں اور اونچی آواز میں پکارا۔ استاد جی، برف کا پانی لائیے یا برف کا ٹکڑا لے آئیں، ناک سے خون مسلسل بہہ رہا ہے۔ ہنری سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں اس وقت ایک ہی خواہش تھی، گرم گرم کافی یا چائے ملے، وہ پی کر بستر پر گر جائے بس، اور گہری نیند سو جائے۔ خاتون جو بھی کہہ رہی تھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ دیر بعد وہی 1.5 عمر شخص پانی کا کٹورا اور روئی لے آیا۔ کچھ دیر روئی اس کے ناک پر رکھی۔ بہت چوٹیں آئی ہیں؟ خاتون پوچھ رہی تھی۔ اسے اردو نہیں آتی، غیر ملکی ہے۔ استاد جی نے جھنجھلا کر خاتون کو دیکھا۔ اچھا اچھا، انہوں نے سر ہلا کر کہا، اور پھر کسی کو آواز دی۔ سجیلا سجیلا۔
تبھی ایک لڑکی اندر آئی، دبلی پتلی سی، سانولی سی، بڑی بڑی خوابناک سی آنکھوں والی۔ ایسی آنکھیں کہاں دیکھی تھیں؟ ہنری نے سوچا۔ خاتون نے ہولے ہولے لڑکی سے کہا۔ اب وہ لڑکی اس سے مخاطب تھی، بہت شستہ لب و لہجے میں انگریزی بول رہی تھی۔ ہنری نے اسے بتایا کہ وہ یہاں کسی سے ملنے آیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس علاقے کا، اسے پاکستان آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ وہ جب سمن آباد سے یہاں آنے کے لیے نکلا تھا تو وہاں خاصی رونق تھی۔ 10 ساڑھے 10 بجے تھے اور جوہر ٹاؤن کے اس علاقے میں پہنچتے پہنچتے اسے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی گیا تھا۔ پھر اسے ہرگز علم نہیں تھا کہ یہاں اس علاقے میں 11:30 12 تک ویرانی ہو جاتی ہے۔ لڑکی مڑ کر اردو میں اس سے ہونے والی گفتگو دونوں خواتین کو بتاتی جا رہی تھی۔ بوڑھی خاتون ہمدردی اور تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج رات تم ہمارے پاس رک سکتے ہو، بوڑھی عورت نے کہا۔ لڑکی نے ترجمان کا کام سنبھال لیا تھا۔ 40-45 سالہ خاتون بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ استاد جی گیسٹ روم کھول دیں، بوڑھی خاتون نے کہا، اور تم کپڑے تبدیل کر لو۔ زریں چائے بنواؤ اور چائے کے ساتھ درد کی گولیاں دے دو۔ اگر کھانا کھانا چاہے تو کھانا گرم کرو اور ٹکور کے لیے پانی بھی گرم کرواؤ۔ ہنری نے کھانے سے انکار کر دیا، البتہ چائے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی۔ وہ ان کا بے حد ممنون تھا۔ کوئی بات نہیں، لڑکی مسکرائی۔ کچھ دیر بعد وہ جب کپڑے بدل کر گیسٹ روم سے آیا تو بوڑھی خاتون اور لڑکی ابھی تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، جبکہ دوسری خاتون جا چکی تھی۔ بوڑھی عورت نے تشویش سے اس کے سوجے ہوئے رخسار کو دیکھا۔ ناک بھی سوج گئی تھی، بائیں گال پر نیل پڑا تھا، ٹانگوں میں شدید کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ بوڑھی خاتون اس کی نانی ہے اور دوسری خاموش خاتون اس کی والدہ ہیں۔ چائے پینے کے بعد اس نے خاتون کے اصرار پر 2 پین کلر بھی لے لی اور لڑکی سے استدعا کی کہ اگر مل سکے تو کوئی نیند کی گولی دے دے۔ پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ ہاں اماں کے پاس ہیں، وہ لیتی ہیں نیند کے لیے۔ لڑکی سے ٹیبلٹ لے کر ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوا وہ گیسٹ روم میں آ کر بیڈ پر گر گیا۔ انہوں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یقیناً انہوں نے اسے کرسچن ہی سمجھا ہوگا۔ اس کے باوجود انہوں نے اسے پناہ دی تھی۔ اسے اسلامک سینٹر میں ملنے والا افریقی یاد آ گیا جس نے کہا تھا، مجھے ایک مسلمان گھرانے نے پناہ دی تھی۔ سر میں ٹیس اٹھ رہی تھی، چاقو چٹکا ہوا سا لگا تھا اور صرف سر کی جلد پھاڑی تھی، لیکن ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ نرم کمبل کے تکیے پر سر رکھنے سے اسے بڑا سکون ملا۔ اگر یہ لوگ اس کی مدد نہ کرتے تو؟ اس نے خوف سے جھرجھری سی لی۔ پچھلے چند ماہ سے واقعات اتنی تیزی سے ظہور پذیر ہو رہے تھے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نوران سے متعلق اس کے جذبات، ڈیڈ کا انکشاف، ان کا اسلام قبول کر کے پاکستان آ جانا، موم کا رویہ، ان کے فرینڈ کی مار، نوران کے رویے میں تبدیلی، اسلام کے لیے ان کا تجسس اور کھوج، کرسٹن کا اچانک ملنا اور مشنریوں کے عزائم کا انکشاف، اس کا حادثہ، ابو صالح سے بات چیت، طلحہ احمد کی گفتگو، لیکچر، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے اندر ہونے والی تبدیلیاں، سب بڑی تیزی سے ہوا تھا۔ اور پھر 6 مئی سے لے کر 16 جون تک تقریباً 1 ماہ اور 10 دن کا وقفہ کیسے گزرا تھا، ایک خواب کی طرح۔ اس دوران اس نے کچھ کتب بھی پڑھ ڈالی تھی، کئی بار طلحہ احمد سے ملا تھا، ان سے سینکڑوں سوال کیے تھے، وہ خندہ پیشانی سے ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے تھے۔ طلحہ احمد کے ساتھ کتنی بار دوسرے بڑے علماء کی محفل میں گیا تھا، انہیں سنا تھا۔ یہ وہ علماء تھے جو پاکستان اور دوسرے علاقوں سے کچھ عرصے کے لیے تبلیغ کی غرض سے آئے تھے۔ اس نے محسوس کیا تھا مسلمان مبلغ عیسائی مشنریوں کی طرح فریب کا جال نہیں بچھاتے تھے، ترغیب نہیں دیتے تھے، کسی طرح کی ڈائریکٹ دین کی بات کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بتاتے تھے۔ اس 1 ماہ اور 10 دن میں وہ بہت مضطرب اور بے چین رہا تھا۔ راتوں کو اٹھ بیٹھتا، CDs لگا کر سننے لگتا، کتابیں پڑھتا، اندر دل پر ضربیں لگتی رہتی جیسے کوئی بند دروازوں پر ضربیں لگا رہا ہو۔ دروازے کھلتے بند ہوتے تھے۔ طلب کرو، مانگو، طلحہ احمد کہتے رہتے۔ کیسے مانگوں؟ وہ بے بسی سے سوچتا۔ مجھے مانگنے، طلب کرنے کا قرینہ نہیں آتا۔ ایک روز اس نے ابو صالح سے کہا تھا، کبھی کسی بچے کو ضد کرتے دیکھا ہے تم نے؟ کسی چھوٹے بچے کو؟ ابو صالح مسکرایا تھا۔ وہ کسی قاعدہ قرینے سے نہیں مانگتا، روتا ہے، مچلتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، والدین سے لپٹتا ہے، لاڈ کرتا ہے، کوئی بھی طریقہ ہو۔ اور ایک رات وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا تھا، پھر زمین پر 2 زانوں بیٹھے بیٹھے
دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے، بالکل ایسے جیسے مسلمان نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے یسوع مسیح کے خداوند، اے مسلمانوں کے خدا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، ایسا راستہ جو سچا ہو۔ میں بہت الجھ گیا ہوں، میرے اندر ہاں اور نہ کے ڈیر لگے ہیں اور آپس میں یوں الجھ گئے ہیں جیسے ریشم کے گچھے الجھ جائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، اس ڈیر سے سچ کو الگ کر دے، اتنا واضح جیسے صبح رات سے جدا ہو کر واضح ہو جاتی ہے۔ وہ جانے کتنی دیر تک دعا مانگتا رہا۔ اس نے طلب کر لیا تھا، مانگ لیا تھا، اور طلحہ احمد کہتے تھے کہ جب مخلوق خالق سے راہ نجات طلب کرے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے بندے کی التجا رد کر دے۔ وہ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے، اور بندہ جب صراط مستقیم کا طالب ہوتا ہے وہ اس کی طلب کو پورا کرتا ہے۔